बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। बिलाखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस्लामाबाद में 3 बड़ों की इंतहाई अहम मीटिंग हो चुकी है। इमरान खान सेनेट इलेक्शन के बाद इंतहाई ताकतवर हैसियत में सामने आए हैं और इंतहाई अहम फैसले लेने जा रहे हैं। इस वीलॉग में आपके सामने नैब की जो ज़मानत की बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है मरीम नवाज़ की, उस पर बात करने जा रहे हैं डिटेल के साथ। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बात करते हैं, नैब ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन के हवाले से। उस एप्लीकेशन का सैटरडे वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी होती है। सैटरडे को ये नैब की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई। इस दरख्वास्त का नंबर है 17,576 और ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हफ्ते वाले दिन ही इसको सोमवार के लिए लगा दिया है, यानी कि 15 मार्च 2021 के लिए इसको फिक्स कर दिया है। और ये डीबी है सरदार आमिर फारूक डोगर हैं, इसमें जस्टिस सरदार आमिर फारूक डोगर हैं और जस्टिस असजद गुराल साहब हैं। ये डीबी है, इसने समाअत करनी है और इसकी जो काज लिस्ट जारी हुई है इसमें इस केस का 3रा नंबर है। इसमें जो इस्लामाबाद में फ़ैसला किया गया है वो ये है कि चूँकि सेनेट इलेक्शन के दौरान मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ के पापा जो कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्तनद शुदा नाअहल और करप्ट हैं और इस मुल्क की अदालतों से इश्तिहारी करार पाए हैं, मफरूर हैं, भगौड़े हैं और उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, और उन्होंने साथ ये धमकी लगाई है कि जैसा कि सकूत ढाका हुआ था, यानी मुल्क तोड़ने की साजिश का साथ ऐलान किया है। बिल आखिर ये वो पॉइंट है और इसके साथ और भी कई अहम पॉइंट हैं जिनकी वजह से अभी आके ये फ़ैसला हो गया है। तमाम बड़ों ने ये फ़ैसला कर लिया है बिल आखिर कि अब इनके लिए नरमी का जो कोशा था वो इनके लिए नहीं है अब, और इनको बिल आखिर अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ेगी और इनके लिए बिल्कुल कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। अब हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में नैब की एप्लीकेशन के ऊपर। नैब ने एक एप्लीकेशन जो फ़ाइल की है उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसको मंडे के ही लगा दिया, जबकि नून लीग के जो वकला हैं अता तारुड़ और दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी और अपने जो नए सेनेटर इनके मुंतखब हुए हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये सारे जो हैं इनको हफ्ते वाले दिन चीख के ये पुकार रहे थे और ये कह रहे थे और इनकी परेशानी से बहुत ही सामने नज़र आ रहा था कि ये नैब की दरख्वास्त जो है इसमें कितना वज़न है और ये मरीम नवाज़ के लिए कितनी परेशानी का बायस बन सकती है। अब इनके माइंड में ये चल रहा था कि ये सोमवार वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस इसका जारी करेगा, काज लिस्ट जारी करेगा और ये हो सकता है मंगल के लिए लगे या नेक्स्ट वीक के लिए किसी बेंच में ये जाके लगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस मैटर की अर्जेंसी को समझते हुए इसको मंडे के लिए 15 मार्च के लिए फ़िक्स कर दिया है। और इसके बाद जब इसने फ़िक्स कर दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने, तो उसके बाद फिर जाती उम्रा में एक ख़ास वकला पैनल का एक इजलास होता है जिसमें मरीम नवाज़ जो हैं ये कहती हैं कि मुझे हर सूरत जो है इस केस में मुझे रिलीफ चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो इनके सेनेटर हैं, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, उनको कह के मरीम नवाज़ कह रही हैं कि मुझे इस केस में हर तरह का रिलीफ मुझे चाहिए, मुझे लेके दें और इसको जिस तरीके भी मैनेज करना है करें। लेकिन आइए इस पे देखते हैं कि सोमवार वाले दिन हाई कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच है उसमें नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर खलीकुज़्ज़मान जिन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की है वो अपने आर्गूमेंट्स में क्या कहते हैं। लेकिन मैं आपके सामने इस सारी एप्लीकेशन का पूरा अहवाल रखता हूँ जिससे आपके सामने खुद ही डिटेल आ जाएगी कि ये मरीम नवाज़ के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट ने ये पहले ये तय करना है सोमवार वाले दिन कि ये जो एप्लीकेशन है नैब की ये काबिल समात है या नहीं है।
پہلے دن ہی گرفتاری نہیں ہوگی، پہلے دن یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری ہو جائے، پہلے دن اس اپلیکیشن کا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ اپلیکیشن قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ڈی بی کو یہ لگتا ہے، معزز جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں اور اس پہ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن نیب کی قابل سماعت ہے، تو پھر اس کی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے اس پہ آرگومنٹ دینے پڑیں گے نیب کو بھی اور دوسرا مریم نواز کے وکلاء کو بھی۔ اب اس میں جو نیب نے اپنی اپلیکیشن میں جو 3 مین پوائنٹس رکھے ہیں ان میں بہت زیادہ وزن ہے اور ان میں بہت جان ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ اپلیکیشن نیب کی ایکسیپٹ ہو جائے گی اور قابل سماعت قرار پائے گی، اور جس کے بعد مریم نواز کا مستقبل کوٹ لکھپت جیل ہوگا۔ اب نیب کے جو 3 مین پوائنٹس ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، جب 2019 میں 30 یا 31 اکتوبر کو مریم نواز کی بیل اپروو ہوتی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں اپروو ہوئی تھی، تو اس میں اس ٹائم یہ تھا کہ چودھری شوگر مل جو ہے اس کی ایک انکوائری چل رہی تھی، اور یہ یاد رہے کہ یہ مریم نواز کو جو بیل ملی تھی یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ملی تھی، یہ میرٹ پہ بیل نہیں ملی تھی، اور اس میں یہی پلی تھی کہ ان کے نواز شریف جو ان کے فادر ہیں ان کے علاج کے حوالے سے مریم نواز کی یہ پلی تھی کہ مجھے ان کی کیئر کرنی ہے، چونکہ میری مدر فوت ہو چکی ہیں اور میں نے اپنے پاپا کی کیئر کرنی ہے تو مجھے بیل دی جائے، تو یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ بیل ان کو ملی تھی، اور ان کا پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے پاس تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا فیصلے میں کہ یہ نہ تو کہیں ملک سے فرار ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی قانونی معاملات ہیں ان میں یہ کوآپریٹ کریں گی، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گی جس سے قانونی عمل میں رکاوٹ آئے۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کے اوپر ان کو بیل ملی تھی۔ اب اس ٹائم پہ ایک چودھری شوگر مل کا کیس جو ہے اس کی انکوائری نیب کر رہا تھا جب یہ بیل ہوئی تھی۔ انکوائری ہو رہی تھی، اس کے کچھ ٹائم کے بعد جب ان سے اس کے ڈاکومنٹس مانگے گئے چودھری شوگر مل میں جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ چودھری شوگر مل کا کیس تھوڑا بہت اہم کیس ہے اور بڑا خطرناک کیس ہے ان کے لیے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف اس میں شیئر ہولڈر ہیں، اس میں یہ ہوتا رہا ہے پچھلے 7 سال یہ ہوتا رہا ہے کہ فارنرز جو ہیں وہ فنڈز بھیجتے رہے ہیں، اور فارنر جو ہیں وہ ڈائریکٹر پہلے بن جاتے تھے، پہلے ادھر سے انویسٹمنٹ کے نام پہ وہ انویسٹمنٹ بھیجتے تھے اور وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ اپنے شیئرز خرید لیتے تھے، وہ شیئر ہولڈر بن جاتے تھے۔ پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ اپنے شیئر جو ہیں وہ دوبارہ سے اس فیملی کو شفٹ کر دیتے تھے، جس میں یوسف عباس شریف ہیں جو نواز شریف کے بھتیجے ہیں، ایک عزیز عباس شریف ہیں، حسن نواز ہیں، حسین نواز ہیں، اور یہ مریم نواز ہیں۔ وہی جو فارنر سے وہ اپنے شیئر جو ہیں وہ ان لوگوں کو شفٹ کر دیتے تھے بعد میں، اور یہ ان کو کوئی پیمنٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا بیسیکلی یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، بڑا سٹرونگ کیس ہے۔ اور اس میں جب مریم نواز کو جنوری 10 جنوری 2020 کو جب ان کو اس کیس میں بلایا جاتا ہے اور ثبوت لانے کو کہا جاتا ہے، تو یہ مجرمہ یہ پیش نہیں ہوتی نیب میں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، پھر وہی انکوائری جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں بدل جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی مین پوائنٹ ہے نیب کا اپنی اپلیکیشن میں، کہ جب بیل کا فیصلہ ہوا تھا تو تب یہ ہماری جو چودھری شوگر مل کیس ہے اس کی انکوائری چل رہی تھی، وہی انکوائری اب انویسٹیگیشن میں بدل گئی ہے کہ جس سلسلے میں مریم صاحبہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ ان کو دوسری دفعہ پھر چانس ملتا ہے 11 اگست 2020 کو، جس میں پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ جاتی عمرے سے ویگو ڈالے جو ہیں وہ ان میں پتھر بھر کے لائے جاتے ہیں، اور اپنے گلو بٹ جو ہیں ان کے ساتھ آ کے لاہور کے ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو نیب آفس ہے، ریجنل آفس لاہور نیب کا، وہاں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، وہاں بیریئر توڑے جاتے ہیں، اور انویسٹیگیشن آفیسر کو پورا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک تھانہ چونگ میں ایک FIR بھی درج ہے ان کے اوپر۔ یہ ان کو نیب نے ان کو بلایا اور انہوں نے نیب کے ساتھ یہ کیا چودھری شوگر مل کی انکوائری میں۔ یہ دوسرا مین پوائنٹ ہے نیب کا لاہور ہائی کورٹ میں،
کہ یہ ملزمہ جو ہیں یہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی، جبکہ اب ان کے خلاف ایک پورا انکوائری کی بجائے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یہ تعاون نہیں کر رہی۔ تفتیش میں تعاون نہ کرنے کی پہلا پوائنٹ ہے نیب کا، جو کہ بڑا ہی ویلڈ ہے۔ اور کوئی بھی ادارہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ملزم یہ انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، تو اس ٹائم اس کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے نیب کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف جو نازیبا زبان استعمال کی ہے اور لگاتار یہ کرتی آ رہی ہیں، اس سے ریاستی اداروں کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے، عام آدمی یہ تاثر جا رہا ہے کہ ملک کے ریاستی ادارے ٹوٹلی ناکارہ ہو چکے ہیں، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ یہ صاحبہ جو ہیں یہ کر رہی ہیں، لہذا ان کی جو آفٹر اریسٹ بیل ہے اس کو کینسل کیا جائے تاکہ یہ پراپر اچھے طریقے سے یہ اپنی انویسٹیگیشن میں ایویڈنس جمع کروائیں تاکہ ریفرنس فائل ہو سکے۔ جی، تیسرا جو مین پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ تھا نیب کا کہ انہوں نے جو درخواست انہوں نے فائل کی تھی بیل کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے فادر بیمار ہیں، میں نے ان کی کیئر کرنی ہے، میں نے ان کو میڈیسن دینا ہے، اور مجھے اس بیاف پہ مجھے ریلیف دیا جائے، مجھے بیل دی جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کا پاسپورٹ رکھ کے ان کو بیل دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی ضمانت کے ٹھیک 15 دن بعد مفرور اور اشتہاری نواز شریف وہ علاج کے بہانے میں لندن فرار ہونے میں بالآخر پورے میڈیا کے تعاون کے سے چکمہ دینے میں قوم کو کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں میڈیا کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ میڈیا کا آپ دیکھیں تو ان 2 ہفتوں میں یہ جو پلیٹلیٹس کا کی ورڈ ہے، یہ 6000 دفعہ یہ کی ورڈ استعمال کیا گیا۔ ہر گھنٹے کی ہیڈ لائن میں ہر میڈیا کا جو چینل ہے اس نے پلیٹلیٹس کی تعداد بتانے اپنا فرض سمجھا۔ اس میں انہوں نے ہر گھنٹے بعد نواز شریف کے پلیٹلیٹس 216 ہو چکے ہیں، نواز شریف کے پلیٹلیٹس 100 پہ پہنچ گئے ہیں، خدا نخواستہ نواز شریف ابھی فوت ہونے والے ہیں۔ یہ میڈیا نے 14 دن پورا کوآپریٹ کیا اس پورے کھیل میں۔ بالآخر نواز شریف قوم کو اور عدالتی نظام کو، پورے ریاستی مشینری کو چکمہ دینے میں بالآخر کامیاب ہو گئے، اور وہ لندن جا کے ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے نظر آئے کہ میں پورے عدالتی نظام کو چکمہ دے کے اور دھوکہ دے کے میں لندن آ گیا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک بیماری آتی ہے، دنیا میں ایک نئی بیماری آتی ہے کرونا کے نام سے، اور اس کی پھر ویکسین بھی دریافت ہو جاتی ہے، لیکن اس بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے، لیکن نواز شریف کا آج تک پلیٹلیٹس کا علاج نہ ہو پایا۔ اور پھر جو وہ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ میں پنجاب حکومت کو ہر مہینے اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا، جس سے پنجاب حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو ابھی لندن قیام ان کا مزید بڑھانا ہے یا نہیں، وہ اس کمٹمنٹ سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہ تیسری پلی ہے نیب کی کہ جس وجہ سے ان کو بیل ملی تھی ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ، وہ تو سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا۔ اور یہ صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، یہ باہر آ کے یہ سیاسی تقریریں کر رہی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے یہ ریاستی ادارے ہیں، اور مختلف سازشوں میں مصروف ہیں، اور یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ لہٰذا ان 3 پوائنٹس کی بنا پہ ان کی ضمانت کی درخواست کینسل کی جائے، اور یہ اپنی بقیہ سزا جیل میں گزاریں۔ اور ہم اس کے علاوہ جو جتنے ریفرنسز جن کی انکوائری چل رہی ہے، کسی کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس میں ریکارڈ فراہم نہیں کر رہی، یہ پراپر طریقے سے اپنا ریکارڈ بھی فراہم کریں تاکہ ریفرنس بنائے جا سکیں اور ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جا سکیں لوگوں سے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کیا سرپرائز دیتا ہے۔ اب مریم نواز 26 مارچ 2021 کو کیا کنٹینر پہ بیٹھ کے اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے روانہ ہوتی ہیں، یا ان کا ٹھکانہ کوٹ لکھپت جیل ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔